with the name of Allah Almighty. Here we will discuss the all previous questions of Hedda Gabler from 2005 to 2014. Then after this I'll discuss the 4 heads. Under 4 heads, I'll tell you some phrases or words. In phrases or words के ज़रिए you can solve any question, any expected question from University of Sargodha, Gurukul University or Punjab, the great university. हैडा गॉबलर के बारे में 2005 में क्या सवाल रेज करते हैं? द डेमोन ऑफ हैडा, हैडा के अंदर मौजूद भूत, जिन, डेमोन, इज दैट वो ये था, शी वांट्स टू इन्फ्लुएंस एन अदर ह्यूमन बीइंग, वो दूसरे इंसानों को पहले मुतासिर करती थी, बट वंस दैट हैपेंड, जब वो मुतासिर दूसरे लोग हैडा से हो जाते, she despises him, तो फिर उस दूसरे शख्स से ये नफरत करने लग जाती. पहले किसी शख्स को अट्रैक्ट करती, फिर जब वो अट्रैक्ट हो जाता तो उससे नफरत करती. सबसे पहले लोगों को अट्रैक्ट किया, इन्फ्लुएंस्ड किया कि वो उसके कंट्रोल में आ गया, जब उसके करीब आ गया और सारी अंदर की वो सीक्रेट दुनिया खोल कर, तमाम सीक्रेट एडवेंचर, तमाम सेक्सुअल अफेयर खोल कर, तमाम ड्रिंकिंग के बड़े बड़े कारनामे खोल कर उसके सामने बैठ गया, हैडा ने उसके ऊपर गोली चला दी. बॉर्डर के उस पार चली थी गोली, बॉर्डर के उस पार कुछ ख्वाबों का खून हुआ था. ख्वाब था, शायद ख्वाब ही होगा. हैडा ने टेजमैन को इतना इन्फ्लुएंस किया कि टेजमैन घुटनों के बल झुक गया और उसने इम्प्लोर की, मिन्नत समाजत की और कहा कि मुझे अपने से मोहब्बत करने दो हैडा. हैडा ने कहा मैं क्यों ना इसको अपने से मोहब्बत करने दूं. जब टेजमैन उससे मोहब्बत करने लगा, उसका हाथ मांगा, उससे शादी की, प्रपोजल दी, और जब शादी हो गई तो हैडा उससे नफरत करने लगी. बोर टू डेथ. इसको अपने सब्जेक्ट के सिवा कुछ पता नहीं. वहीं सिविलाइजेशन की इंडस्ट्रीज, वहीं सब्जेक्ट, दिन रात, ये तो बेवकूफ जहल गधा है. नफरत करने लगी. थिया मीन टू से मिसेस एल्स्टेड, पास बुलाया, बिठाया, मुझे अपने नाम से पुकारो, मुझे मेरे क्रिश्चियन नाम से पुकारो, मुझसे बेतकल्लफ हो जाओ, तमाम फॉर्मेलिटीज खत्म कर दो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, फ्रैंक हो जाओ, मुझे हाल दो, मुझे बताओ. जब मिसेस एल्स्टेड ने सब कुछ बता दिया हैडा को, यहां तक कि लोबो के साथ अपनी आशनाई बता दी, जेलस हो गई, उससे नफरत करने लगी, और यहां तक कि उसका बच्चा जला दिया, मैन्युस्क्रिप्ट जला दिया. किसका मैन्युस्क्रिप्ट? जो लोबोग इन्फ्लुएंस था, जो मिसेस एल्स्टेड इन्फ्लुएंस थी, कंट्रोल में थी हैडा के. जज ब्रैक अट्रैक्ट किया, तुम अच्छे हो, तुमने घर लेकर दिया, तुमने कोऑपरेट किया, तुमने मदद की, तुम बड़े एरिस्टोक्रेटिक हो, आला दर्जे के हो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती थी, मैं हनीमून पर थी, याद तुम्हें करती रही थी. पिछले दरवाजे से आया तो गोली चला दी उसके ऊपर, जब कंट्रोल में आ गया. आखिर में जब उसने उसको उसके करीब बिल्कुल कुर्बत हासिल करने लगा था, तो उसने अपने आप को गोली मार दी. तो इस बात से आपने 5 पैराग्राफ के जरिए आंसर दे देना है और कह देना है कि हैडा जो है नैरोटिक है, सैकी है, डिसऑनेस्ट है, डेवल है, ईवल है. ये 2006 के अंदर क्वेश्चन है. ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन हैडा गॉबलर. हैडा गॉबलर के अंदर सिंबलिज्म को बयान करें कि सिंबल क्या इस्तेमाल किए गए हैं. नीचे जो मैंने 4 हेड डिस्कस करने हैं तो सेकंड लास्ट सिंबल्स का ही है.
وہاں آ کر اس کا آنسر دیکھیے گا. 2008 کے اندر ہیڈاز ریسٹ لیسنس اینڈ انوائے، ہیڈا کی بے چینی اور جیلسی حسد ارائز فرام ہر فالس اسٹینڈرڈز آف ہیپینس، وہ اس کے خوشیوں کے فالس اسٹینڈرڈ کی طرف وجہ سے تھی کہ ہیڈا کی خوشیوں کا اسٹینڈرڈ بڑا ڈیفرنٹ تھا اور بڑا فالس قسم کا تھا. کیا تھا وہ؟ کہ دوسروں کو کنٹرول میں کرنا، پھر دوسروں سے ریونج لینا، دوسروں سے ڈس اینیسٹی کرنا، دوسروں سے کارنامے، کریج، دوسروں کے اندر ریبیلٹی دیکھ کر خوش ہونا. ایک تو یہ فالس اسٹینڈرڈ آف ہیپینس کی وجہ سے ہیڈا کے اندر حسد اور بے چینی تھی. ساتھ ہی ساتھ فرام ہر ایگوٹزم، ہیڈا کی ایگوٹزم، انا پرستی، گھوڑ سواری کرنی ہے، اعلیٰ درجے کا گھر ہو، اعلیٰ درجے کا ڈریسنگ ہو، اور پھر گھر کے اندر محافظ موجود ہوں بہترین یونیفارم میں، اور مجھ تک کوئی نہ پہنچ پائے، میری سیکرٹ دنیا کوئی نہ دیکھ پائے. اینڈ یوز لیسنس، اور ایک اور وجہ اس کی حسد کی اور بے چینی کی تھی کہ وہ بیکار تھی، ایم لیس تھی. یعنی کہ اس سوال میں آپ ڈسکس کریں گے ہیڈا ایگوٹسٹ تھی، اس کے ایگوٹزم تھی، انا تھی، وہ ایم لیس تھی، یوز لیسنس. تیسرا پیراگراف آپ بتائیں کہ اس کی خوشیوں کے سٹینڈرڈ فالس تھے، اور خوشیوں کے سٹینڈرڈ کیا کیا تھے اس کے؟ لوگوں کو کنٹرول میں کرنا، لوگوں کو مینوپولیٹ کرنا، مینیج کرنا، لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھنا، لوگوں کو ہیڈا کی ول کے مطابق چلتے ہوئے دیکھنا. 2010 کے اندر سوال آیا، ڈسکس سم آف دا ڈراماٹک ڈیوائسز ابسن ہیز یوزڈ ٹو ڈپکٹ ہیڈا گابلرز پریڈیکیمنٹ. بتائیے کہ ابسن کا ڈراماٹک ڈیوائسز کیا ہیں؟ ابسن کو ماڈرن ڈراماز کا فاؤنڈر کہتے ہیں، فادر آف ماڈرن ڈراماز. شیخوف بہت بڑا ڈراماٹسٹ ہے، انفلوئنس تھا، جارج برنارڈ شاہ انفلوئنس تھا جناب سے، ابسن سے. اونیل ماڈرن ڈراماٹسٹ، وہ بھی انفلوئنس تھا. یعنی کہ ڈراماٹک ڈیوائس کا لاسٹ میں نے یہ ٹاپک رکھا ہے اور لاسٹ میں ڈسکس کروں گا. 2010 کی سپلیمنٹری کے اندر کوشچن ہے، ہو از ریسپانسبل فار ڈسٹرکشن آف ہیڈا؟ ہیڈا کی ڈسٹرکشن کس وجہ سے ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ فیٹ، اس کی قسمت ہے، ڈیسٹنی ہے، اور سوسائٹی؟ میں کہوں گا سوسائٹی. ہیڈا ایک زندہ ساری ڈیزائرز کے ساتھ ایک کریکٹر ہے. سوسائٹی کے پاس راستہ ہی نہیں، جگہ ہی نہیں اس 19 سینچری کے اندر کہ ایسے کریکٹر کی کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کو راستہ دے، اس کو جینے دے. 2011 Ibsen's play exhibits a conflict in Hedda. Ibsen's play exhibits a conflict in Hedda. Ibsen کا پلے ہیڈا کے اندر ایک کنفلکٹ شو کرتا ہے، کنفلکٹ، تضاد، کہ ہیڈا مسکولائن اینڈ فیمینائن ٹریٹس کے درمیان میں ہے، کہ وہ عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے. مردوں جیسے پسٹل رکھتی ہے، مردوں جیسی خواہشات رکھتی ہے، مردوں کی طرح کنٹرول کرنا چاہتی ہے، مردوں کی طرح ڈومیننٹ ہونا چاہتی ہے، مردوں کی طرح گھڑ سواری کرنا چاہتی ہے، مردوں کی طرح وہ کسی کا انفلوئنس نہیں لیتی. لیکن وہ عورت بھی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، گھر کے اندر رہنا پڑتا ہے، کیج رہنا پڑتا ہے، باہر کی دنیا کا اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو ساری انفارمیشن گھر میں بیٹھ کر حاصل کرنی ہوتی ہے. وہ مردوں کی دنیا کو جھانکتی ہے انہی کے اینگل سے، اس لیے وہ زندگی کا پرسیپشن غلط لے بیٹھتی ہے. اور یہی اس کی ذات کا کنفلکٹ ہے کہ وہ اس کو جو کچھ بتایا گیا، جو اس نے سنا، اس کے مطابق اس نے ریئیکٹ کیا، اور وہ مسکولائن اور فیمینائن کے درمیان ہو گئی، اور وہاں پر اس کی ٹریجڈی ہو گئی، which ultimately brings about her destruction. اور یہی کنفلکٹ مرد اور عورت کے درمیان میں آ کر اس کی تباہی ہو گئی.
ایک پنڈ کے اندر بیٹھی ہوئی، پاکستان کے ایک پنڈ کے اندر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی یہ خواہش کر بیٹھے کہ میں رات کو 12 بجے اٹھ کر بھی نکڑ ویل دکان پر جا کر اور اس کی فریج کے اوپر اپنی کونی رکھ کے ایسے پیپسی کی بوتل پیوں، ساتھ میں وہاں سے نکلوں اور رات کو میں تاریکی کے اندر فصلوں کے اندر سے گزروں اور وہاں پر رات کو 12 بجے پانی لگانے والے کسان کو دیکھوں وہ کس طرح پانی لگاتا ہے چاند کی روشنی میں، میں رات کی تاریکی کے اندر کتوں کو بھاگتے ہوئے دیکھوں کہ کس طرح وہ کسی چور کے پیچھے بھاگتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت یہ خواہش کر بیٹھے تو یہ مسکولائن خواہش ہے، فیمینائن اور مسکولائن کے درمیان میں آ جائے گی، کنفلکٹ ہوگا اور یہی کنفلکٹ اس کی ڈسٹرکشن بن جائے گی ان دس سوسائٹی۔ یہ 2013 کے اندر کیا آتا ہے سوال، کین ہیڈا بی ریگارڈڈ ایز دا پریکرسرز آف 20th سینچری، کیا ہیڈا 20ویں صدی کا پری ماڈل ہے کہ 20ویں صدی کی عورت جس طرح ہوگی، جس طرح مسکولائن ہوگی، ڈیزائرز پوری کرے گی، کیا ابسن نے پہلے سے اس کا ماڈل دے دیا تھا؟ ایمنسیپیٹڈ ویمن، ایک آزاد عورت کا، جس طرح آج یورپ میں عورت آزاد ہے، اس کی ننگی تصویر لے لیں، اس کی پوری تصویر لے لیں۔ اب تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عورت جب کسی سٹور کے اوپر وہاں یورپ میں کپڑے لینے کے لیے جاتی ہے اور اندر جا کے کپڑے باکس میں جا کر کپڑے تبدیل کرتی ہے کہ اسے فٹنگ میں ہے کہ نہیں، وہاں پر موویز بن جاتی ہیں اور موویز مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہوتی ہیں، نیٹ پر اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ گیو یور آرگومنٹ، کیا 20 سینچری کی آزاد عورت کا ماڈل ہیڈا ہے ماڈل، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک کویشچن رکھا ہے کہ یہ سوسائڈ کر لے گی یا سروائیو کرنے دو گے، سوال بھی ساتھ رکھا ہے۔ اور پھر 20 سینچری نے پروو کیا اور جواب دیا آنے والی صدی نے ابسن کو، یس ہم موقع دیں گے، ہم زندگی دیں گے، ہم راستہ دیں گے، ہم خودکشی نہیں کرنے دیں گے، اور دیا راستہ آپ کے سامنے ہے۔ 2014 میں کیا سوال اٹھاتا ہے، واٹ پکچر آف سوشل اینڈ مورل نارمز آف سوسائٹی دیٹ سرنڈرز ہیڈا گابلر، ہیڈا گابلر کے اندر مورل اخلاقی کیا روایات سوسائٹی کی دکھائی گئی ہیں، سوشل روایات کیا دکھائی گئی ہیں، اس کو بتائیں۔ آنٹ جو کہتی ہے اس کا بچہ ہونا چاہیے، سوشل ریفارم۔ ٹیزمن کہتا ہے یہ گھر میں رہے، سوشل نارمز ہیں، مورل نارمز ہیں، وہ گھرداری پر توجہ دے، وہ فریڈم نہ مانگے، وہ پسٹل نہ رکھے، وہ مینوپولیٹ نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرے گی تو آخر میں ڈسٹرائے ہو جائے گی۔ کین بی فاؤنڈیڈ ان ایبسن پلے، ایبسن کی موسٹلی پلیز میں نارمز کی بات کی جاتی ہے، اس میں نارمز بتانے ہیں۔ یہ سارے سوال سالو ہو جائیں گے اگر آپ نیچے والی ان 4 ہیڈنگز پر گرپ گین کر لیتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ میں نے تھیمز کی بنائی ہے، اگر آپ کے پاس نوٹس نہیں تو آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ دوسری ہیڈنگ ہے ہیڈا کے پرسنل کریکٹر کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تیسری بات سمبولزم کی بات کریں گے، اور چوتھی بات ہم ڈراماٹک ڈیوائسز آف ابسن کی بات کریں گے۔ 4 ہیڈنگ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے پورا کا پورا ڈراما، اور سوال پہلے بھی انہی میں سے آیا ہے، اب بھی انہی میں سے آئے گا۔ تھیمز، اس ڈراما کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے اس ڈراما کے اندر تھریٹ آف کیریئر کا تھیم ہے۔ ہیڈا کے کیریئر کو تھریٹ ہے ایز این ایرسٹوکریٹک ایگوٹسٹ ہائی کلاس لیڈی، اس کی میٹریمونیل لائف کو تھریٹ ہے کہ کہیں اس کا سکینڈل نہ سامنے آ جائے، پرانا لوبو کے ساتھ نیا بریک کے ساتھ۔ یہاں پر تھریٹ ہے ٹیزمین کے کیریئر کو کہ اس کو پروفیسر شپ شاید نہ ملے۔ یہاں پر تھریٹ ہے لوبو کے کیریئر کو کہ کہیں وہ مزید بدنام ہو کر دوبارہ اس کا دیش نکالا نہ ہو جائے۔ یہاں پر تھریٹ تھی ایلسٹیڈ کو کہ کہیں لوبو بدنام ہو گیا تو اس کی کتاب شاید وہ کریڈٹ گین نہ کر سکے۔ یہاں پر تھریٹ تھا ایلسٹیڈ کے کیریئر کو کہ وہ ایک اچھی انسپائرنگ لیڈی کے طور پر سامنے آئے۔ لوبوگ اگر دوبارہ
ایولز میں پڑ گیا تو وہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ دوسرا تھیم، اب یہ تھریٹ آف کیریئر کے اوپر آپ چاہیں تو ایک پیراگراف بنائیں، اگر آپ چاہیں تو 4 باتوں کا ایک پیراگراف بنا دیں یا 5 باتوں کا ایک پیراگراف، اگر آپ چاہیں تو تھریٹ آف کیریئر کے اوپر 5 پیراگراف بنا دیں، جس طرح کے 5 کریکٹر میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے امپرفیکٹ ریلیشن شپ آف میرج۔ میرج کا امپرفیکٹ ریلیشن شپ 2 جگہوں پر نظر آیا ہے، ایک تو مسز ایلسٹیڈ اور مسٹر ایلسٹیڈ۔ مسز ایلسٹیڈ کہتی ہے کہ میں سستی تھی اس لیے مجھے یوز کی خاطر مسٹر ایلسٹیڈ نے شادی کی اور مجھ سے وہ اپنے بچے پلواتا تھا۔ تو یہ ایک میرج کا ریلیشن شپ غلط ہے، شیکلڈ ہے، یوز، کسی پرسنالٹی، کسی انسان کا استعمال ہے محض۔ دوسرا، میرج کا ریلیشن شپ اپر کلاس، ہائی کلاس کی لیڈی ہیڈا کا ایک مڈل کلاس کے آدمی یا لوور کلاس کے آدمی ٹیزمین سے ہوا، ریلیشن شپ غلط ہوا، وہ بور ہو گئی اس ایٹماسفیئر کے اندر جو ارسٹوکریٹک نہیں تھا، جہاں پر بات اور گفتگو بھی ارسٹوکریٹک نہیں تھی، جہاں پر ہیومر، جہاں پر سٹائر، جہاں پر ایکسپریشن بھی ارسٹوکریٹک نہیں تھے۔ تو عورت یہاں آ کر، ہیڈا یہاں پر آ کے امپرفیکٹ ریلیشن شپ میں آ کر وہ یہاں پر ڈیمیج ہوئی، بور ٹو ڈیتھ ہوئی۔ 2 سینیریو میں آپ سارا یہ کویشچنز ڈسکس کر سکتے ہیں یا ایک پیراگراف بنا سکتے ہیں تھیم کا، جیسے سوال ہوگا ویسے آپ ڈیل کریں گے۔ پرولونگ کرنا ہوگا تو پرولونگ کریں گے، شارٹ کرنا ہوگا تو شارٹ کریں گے۔ سائیکولوجیکل تھرل، اگر آپ ڈرامے کو سینسٹیو طریقے سے پڑھتے ہیں تو ڈرامے میں آپ کو جگہ جگہ سائیکولوجیکل ٹرک نظر آئیں گے۔ ہیڈا کس طرح دوسرے شخص کو اپنے کنٹرول میں لیتی ہے، بالکل ایسے جیسے کہ اوتھیلو ڈرامہ کے اندر ایاگو کنٹرول میں لیتا ہے لوگوں کو۔ وہ کوئی شخص آتا ہے، سپوز وہ بیٹھی البم دیکھ رہی ہے، البم تو دیکھنے کا بہانہ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کر رہی ہے، افیئر تازہ کر رہی ہے، تو ایک دم اگر ٹیزمن اوپر سے آتا ہے تو وہ اسے فوراً کہتی ہے یہ دیکھنا یہ کون سی جگہ ہے البم میں، مجھے پتہ نہیں چل رہا، اوہ یس یہ تو فلاں جگہ ہے، فلاں پہاڑ ہے۔ اچھا، ٹیزمن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مینوسکرپٹ دو، میں نے جا کر دینا ہے لوبو کو، تو آگے سے کہتی ہے اسے کہ میں وہ تمہیں پتہ ہے پریگننٹ ہوں شاید، یا وہ اس سے پریگننسی کی باتیں کرتی ہے، کچھ ہونے والا ہے، وہ تمہاری خاطر میں نے اس کو جلا دیا ہے، تمہاری خاطر اس کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ تو سائیکولوجیکل تھرل موجود ہیں۔ ٹھیا کو کہتی ہے ایسا بات کرو، ایسا بات کرو، جج بریک اور ٹیزمن تمہیں سن رہے ہیں، تم عامیانہ گفتگو کر رہی ہو، اونچی آواز میں بات کر رہی ہو، برا لگے گا۔ جب ٹیزمن بولتا ہے تو اسے کہتی ہے برسا سن لے گی، گھر کی ملازمت سن لے گی، ایسا بات کرو۔ تو سائیکولوجیکل یہاں پر تھرل موجود ہے۔ جج بریک سے گفتگو ہے، جج بریک سے کہتی ہے تم اگر جلدی آتے تو میں تو بیڈ روم میں وہاں کپڑے تبدیل کر رہی ہوتی۔ تو جج بریک کہتا ہے کیا وہاں پر کوئی درار نہیں جہاں سے میں اور تم بات کر سکتے؟ جج بریک تم خود ہی بھول گئے ہو درار رکھنی۔ تو سائیکولوجیکل تھرل ہیں، تم ہی بھول گئے ہو کہ میرے اور اپنے درمیان میں کوئی راستہ رکھنا، یہ گھر تو تم نے لے کر دیا تھا۔ مینوپولیشن بلا کی مینوپولیشن ہے، ہیڈا نے مینوپولیٹ کیا ہے اور جج بریک نے بھی مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ٹھیا یعنی کہ مسز ایلسٹیڈ نے بھی مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہیڈا نے کسے مینوپولیٹ کیا یعنی کہ کنٹرول کیا اور مینج کیا؟ ٹیزمین کو، آنٹ جوجو کو۔ جج بریک کو جھانسا دیا محبت کا، افیئر کا، اٹریکشن کا، لیکن پھر اس کو پیچھے دھکیلا، اسے کام لیے۔ ٹیزمین کو تو اس نے ایسے رکھا ہوا ہیڈا نے جس طرح کہ ہیڈا کی بیوی ہو وہ۔ آلر لوبو کو اتنا مینوپولیٹ اچھا کیا اس نے کہ آخر اسے پسٹل دیا اور وہ آخر جا کے اس نے خودکشی کر ڈالی، یا وہ مر ہی گیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ ٹھیا کو مینوپولیٹ کیا کہ اس نے سب کچھ بتا ڈالا، سینٹر بیٹی سب کو مینوپولیٹ کر رہی ہے۔ تو مینوپولیشن آپ جتنی چاہے مرضی سے پرولونگ کر لیں، جہاں بھی لکھیں گے ٹھیا کی مینوپولیشن دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے مینوپولیٹ کیا،
اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کی ڈیسٹنی کو شیپ کروں گی. ہیڈا کہتی ہے کہ یہ بیوقوف عورت ہے اور کہتی ہے کہ یہ آدمی کی ڈیسٹنی کو شیپ کر لے گی. عورت آدمی کی ڈیسٹنی کو کیسے شیپ کر سکتی ہے؟ اور اس کا مطلب ہے ٹھیا مسز ایلسٹیڈ کا بھی اس کی مینیپولیشن اچھی تھی. اس نے ایک آدمی کو ریفارم کیا تھا، گو کہ اس کی ریفارمیشن سے نکل گیا تھا. جج بریگ نے ہیڈا کو مینیپولیٹ اچھا کیا اور آخر میں اس نے اس کو پھانس بھی لیا تھا، لیکن وہ پھر نکل گئی گھوڑی. ویلتھ، منی کا تھیم موجود ہے. ہیڈا منی چاہتی ہے، ہیڈا ریپیوٹ چاہتی ہے، ہیڈا ارسٹوکریٹک لیونگ چاہتی ہے، اسٹینڈرڈ چاہتی ہے، وزٹ چاہتی ہے. ٹھیزمن منی چاہتا ہے اپنی میٹریمونیل لائف کو گزارنے کے لیے. ٹھیا یعنی کہ ایلسٹیڈ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسی لیے وہ جا کر وہاں پر مسٹر ایلسٹیڈ کے پاس جا کر رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چیپ تھی اس کے لیے، اس لیے چلی گئی، سستی پڑتی تھی اسے، میرے پاس پیسہ نہیں تھا. اگر لوبو کے پاس پیسہ ہوتا بہت زیادہ تو شاید وہ اس طرح کی زندگی نہیں بلکہ اس سے منفرد زندگی جیتا. بریک کے پاس پیسہ تھا اسی لیے وہ سب کو کنٹرول میں کر لیتا ہے. آنٹ رینا اور جوجو کے پاس پیسہ نہیں تھا وگرنہ اپنے بیٹے کو بہت کچھ اور بھی پرووائڈ کرتے. ریبل ڈیزائرز، کریکٹرز کے اندر ریبل ڈیزائرز ہیں، خاص طور پر دو کریکٹرز میں. ہیڈا کے اندر ریبل ڈیزائرز ہیں. اس کی کیا کیا ڈیزائرز ہیں؟ ویلتھ کی ہے، ریپیوٹ کی ہے، کنٹرول کرنے کی ہے، انفلوئنس کرنے کی ہے، لوگ اسے محبت کریں، اس کی ایڈمائر کریں، اس کے اشاروں پر چلیں. یہ ریبل ڈیزائرز ہیں. اور ہیڈا چاہتی ہے کہ اس کے پاس فریڈم ہو، اس کے پاس کریج ہو. اور اسی طرح لوبو کے اندر ڈیزائر ہے وہ پلان لیس، وہ ڈرنکارڈ، وہ ہورز کا، طوائفوں کا وزٹر، وہ ڈونیسس کی طرح ریبل ڈیزائر رکھتا ہے، مرضی کا مالک ہونا چاہتا ہے. رسپیکٹ اینڈ ریپوٹیشن کا بھی یہاں پر ایلیمنٹ موجود ہے. ہیڈا رسپیکٹ اینڈ ریپوٹیشن چاہتی ہے، ٹیزمن چاہتا ہے، لوبوگ چاہتا ہے، جج بریک کے پاس موجود ہے. ٹھیا چاہتی ہے کہ اس کی جب بک آئے تو اس وقت وہ لوبوگ کے ساتھ ہو، آرم ٹو آرم. ڈریمز ہیں کچھ، جیسے کہ ہیڈا کے ڈریمز ہیں آزاد زندگی کا، شیکل لیس، ود آؤٹ چائلڈ، اور ایوری ون ان ہر کنٹرول. اسی طرح لوبوگ کے ڈریمز ہیں اس کی بک. جج بریک کا ڈریم ہے ہیڈا سے افیئر. ٹیزمن کا ڈریم ہے پروفیسر شپ، آنٹ جوجو کی محبت اور پھر ہیڈا کی محبت. ہوپس ہیں، امیدیں ہیں، پلانز بھی موجود ہیں. نیچر آف پاور، اب یہاں پر نیچر آف پاور بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ کس طرح کی طاقت، حکومت کرنے کی طاقت، کس طرح کی حکومت کرنے کی طاقت، مردوں پر حکومت کرنے کی طاقت. ہیڈا نے کس کس کے اوپر طاقت گین کی سارا لکھ دیں گے کہ اس کی نیچر آف پاور یہ ہے کہ وہ مردوں کو انفلوئنس رکھنا چاہتی ہے، اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، اپنی پاور میں رکھنا چاہتی ہے. جج بریک بھی پاور حاصل کرنا چاہتا ہے سیکسول افیئر کے لیے. یہ نیچر آف پاور ہے، کس طرح کی طاقت، کسی اسٹیٹ کو چلانے کی طاقت یا کسی مرد کے اوپر طاقت گین کرنا. فرق ہے ان دو طاقتوں کے درمیان. کنٹرول آن ہم سیلف اور ہر سیلف اور آن ادرس، اپنے اوپر کنٹرول کرنا یا دوسروں کے اوپر کنٹرول کرنا. ڈرامے کے اندر مسلسل آپ دیکھتے ہیں جج بریک دوسروں پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے. لوبوگ مسز ایلسٹیڈ کے کنٹرول سے نکل کر اپنے کنٹرول میں واپس آتا ہے اور ریبل ہو جاتا ہے، کریج رکھتا ہے، ڈرنکارڈ ہو جاتا ہے. ہیڈا دوسروں پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے لیکن اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی اور آخر میں سوسائڈ کر لیتی ہے. سوٹیبل لینگویج کا ٹو کنوے ایکسپیرینس آف لائف، زندگی کے ایکسپیرینس کو کنوے کرنے کے لیے سوٹیبل لینگویج استعمال کی گئی ہے. ایک نئی قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے، جیسا کہ بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کنونشنل ورڈنگ یا سینٹینس نہیں کریٹ کیے گئے. سینٹینس فریزز کی صورت میں ہے بعض اوقات. آخر میں آپ کا کیا خیال ہے، واٹ ڈو یو سے، اس کی جگہ پر واٹ، فینسی دیٹ، اس طرح کی. اور پھر لفظوں کو بہت خوبصورتی سے زندگی کے ایکسپیرینس کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کا چناؤ کیا گیا ہے. اچھا، ٹریجڈی بائی فیٹ اور سوسائٹی، آپ کیا سوچتے ہیں یہ قسمت کی وجہ سے ہوا، سوسائٹی کی وجہ سے ہوا؟ پہلے جو ڈراماز ہوتے تھے اس میں فیٹ کا عمل دخل ہوتا تھا، قسمت کی وجہ سے ٹریجڈی ہو جاتی تھی، لیکن اب جو ٹریجڈی ہوئی ہے یہ سوسائٹی کی وجہ سے ہوئی ہے.
نہ کہ قسمت کی وجہ سے ہوئی ہے. سوسائٹی کے نارمز ہیں کہ عورت گھر میں آئے تو فوراً بچہ جنے تاکہ شیکلڈ ہو جائے اور 16-17 سال کے لیے باؤنڈ ہو جائے. بچے سے اندھی محبت کرے، مادرہڈ کے اندر رہے، مرد کی خدمت کرے، اس کے ساتھ رہے اور گھر کے اندر محفوظ رہے اور کوئی ڈیزائر نہ کرے، باہر نہ جائے. ہیڈا کو دیکھتے ہیں مسلسل وہ اسی جگہ پر قائم رہی ہے. فرینچ ونڈو سے باہر دیکھتی ہے تو زرد ایٹماسفیئر، اندر دیکھتی ہے تو وہیں ڈل اینڈ ڈریب ایٹماسفیئر. تو مونوٹونیس لائف ہے. سوسائٹی کے یہی نامز ہیں. آنٹی جو سکھاتی ہے، جج بریک سکھاتا ہے، سوسائٹی کا نام یہی ہے کہ سیکرٹ چپ کر کے بس افیئر بنا لیا کرتے ہیں، زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے. ویمن شیپنگ مینز ڈیسٹنی. مسز ایلسٹڈ لوبوک کی ڈیسٹنی شیپ کرتی ہے، اسے ریفارمڈ آدمی بناتی ہے، اصولوں والا آدمی بناتی ہے، اچھا آدمی بناتی ہے، کریٹو بناتی ہے. ناکام ہو جاتی ہے. ہیڈا وہ لوبو کی ڈیسٹنی کریٹ کرتی ہے کہ اس کو ریبل اور وائن لیز اس کے سر پر، رومانٹک ہونا چاہیے، کریجویس ہونا چاہیے. وہ اس کی ڈیسٹنی شیپ کرتی ہے. آخر کار اس کو ڈیسٹنی دیتی ہے کہ جاؤ اپنے آپ کو مار ڈالو، اور تقریباً اس نے خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالا ہے ہیڈا کے کہنے پر. تو ویمن شیپ کرتی ہے مرد کی ڈیسٹنی کو. کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے، یہ ڈیسیژن آپ کے اوپر اور آپ کے ایکسپیرینسز کے اوپر ہے. اس ڈرامے کی روح سے آپ اپنے ایکسپیرینسز شو کریں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. 2 پوائنٹ آپ کے پاس ہیں. اور تیسرا پوائنٹ، آپ آنٹ جو کیا کسی مرد کی ڈیسٹنی کو شیپ کر رہی ہے؟ یس، ٹیزمن کی. کیسی کی ہے، کیسی نہیں کی؟ ڈرامہ آپ نے پڑھا ہے یا آپ نے سمری ڈیٹیل پڑھی ہے تو آپ اس پر اپنے کمنٹ دیں گے. 3 پیراگراف آپ کے پاس ہیں، پرولانگ جتنا مرضی آپ کر سکتے ہیں کریں گے. لمیٹیشن آف ویمن. وکٹورین ایج ہے، 19 سینچری ہے، اور اس کے اندر ویمن جو ہے لمیٹڈ ہے. وہ باہر نہیں جا سکتی، اس کے بعد فریڈم نہیں، اس کے بعد پروفیشن نہیں، وہ میٹریمونیل لائف میں انگیج ہونا اس کا لازمی ہے، اس کا بچے جننا لازمی ہے. یہ لمیٹیشنز ہیں. وہ کسی مرد کے ساتھ افیئر نہیں بنا سکتی، اسکینڈل اس کا سامنے نہ آئے. دیز آر دا نیسیسری تھنگس. عورت لمیٹڈ ہے لیکن یہ سٹیپ آؤٹ کر جائے گی. ہیڈا شاید سٹیپ جمپ اپ کر دیتی. وہ کہتی ہے کہ میں چھلانگ لگانے والی عورتوں میں سے نہیں ہوں. جیسا کہ ابسن کا دوسرا ڈرامہ ڈالز ہاؤس میں نورا چھلانگ لگا دیتی ہے. اور اسی ڈرامے کے اندر ایلسٹڈ بھی چھلانگ لگا دیتی ہے. اگر جب یہ چھلانگ لگاتے ہیں یا ڈیزائرز رکھتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں، مینوپولیٹ کرتے ہیں، تو یہ ساری بات ہے ماڈلز آف 20th سینچری. ہیڈا 20ویں صدی کا ماڈل ہے. ایک سوال کے ساتھ کہ اجازت دیتے ہو، موقع دیتے ہو ڈیزائرز کو پورا کرنے کا، آزادی دیتے ہو، یا ہم اپنے آپ کو شوٹ کر دیں؟ تھریٹ ہے. ایک سوال کے ساتھ ماڈل ہے 20th سینچری کا. ٹیا ایلسٹڈ بھی ایک ماڈل ہے 20th سینچری کا کہ مسٹر ایلسٹڈ کو چھوڑ آئی ہے، دفع کرو. سوسائٹی ورسز ویمن. عورت اور سوسائٹی آپس میں تصادم میں آ گئے ہیں. سوسائٹی بچے جنواتی ہے، سوسائٹی گھر میں محکوم کرتی ہے، ڈومیسٹک کیج دیتی ہے. سوسائٹی مردوں کے نیچے لگ کر رہنا سکھاتی ہے. سوسائٹی کہتی ہے کہ سیکرٹ اگر کوئی اور افیئر بنانا چاہے تو تمہیں وہ افیئر بھی فیس کرنا پڑے گا، شیکلڈ رہنا پڑے گا. عورت سوسائٹی کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے ہیڈا کی صورت میں. ریئلزم، حقیقت یہی ہے. جب بھی تصادم ہوتا ہے سوسائٹی کے نارمز کے ساتھ کسی انڈیویجول کا یا کسی عورت کا، تو نتیجہ ٹریجک آتا ہے، اور ٹریجڈی ہے اس کے اندر. یہ ریئلزم بھی ہے، یہی ٹریجڈی بھی ہے. ہیڈا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری ہیڈا. ابسن کہتا ہے ہیڈا کے بارے میں، شی از ٹو بی ریگارڈیڈ ریدر ایز ہر فادرز ڈاٹر، کہ ہیڈا کو سمجھا جائے کہ وہ زیادہ اپنے باپ کی بیٹی ہے، میل کی بیٹی ہے. میل جیسے مسکولائن ایٹیٹیوڈ اس کے اندر ہیں، کوالٹیز ہیں، مردوں جیسی ڈیزائرز ہیں. دین ایز ہر ہسبینڈز وائف، اسے اپنے ہسبینڈ کی وائف کم سمجھا جائے. اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنی فادر سے ریلیٹڈ. آزاد ایک عورت کی پورے ڈیزائرز کے ساتھ
پوری خواہشات کے ساتھ. الزبتھ ہارڈوک نے کیا کہا ہیڈا کے بارے میں؟ ہیڈاز ہسبینڈ از مچ مور آف گرل دین شی از. ہیڈا کا ہسبینڈ ٹیزمین جس کو 2 عورتوں نے پالا تھا وہ عورت تھا، ایک لڑکی کی مانند تھا. ہیڈا سے زیادہ اس کا ہسبینڈ لڑکی تھا. ہیڈا کے اندر ایموشنل اسٹیرلٹی کہتے ہیں انفرٹیلٹی کو، سختی کو. جذباتی طور پر بانجھ تھی. کوئی ہیڈا کے اندر جذبات نہیں تھے رومانٹک. کہیں پر وہ کھل کر ہنسی نہیں ہے، کہیں پر اس نے کوئی رومانٹک باتیں نہیں کی. اس کے اندر بانجھ پن ہے، کہیں بھی اس نے کریٹیوٹی کی بات نہیں کی. جذبات کا عود کہیں نہیں دیکھا گیا. اس کے اندر جیلسی، سختی دیکھی گئی ہے. نیوریٹک، وہ ایک نیوریٹک ہے، اس کے نیورونز کے اندر پرابلم ہے، اس کے ذہن کے اندر خلل ہے. اس کی آنکھیں بتاتی ہیں جو کہ آدھ کھلی آنکھیں، اس کی آنکھوں کا بال بتاتا ہے کہ یہ لڑکی سائیکی پیشنٹ ہے. یہ ایم لیس، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے. یہ لوگوں کو تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے. آدمی کو پسٹل دے دیتی ہے کہ جاؤ اپنے آپ کو مار ڈالو، تم واقعی تباہ ہو گئے. ڈس انیسٹ ہے، مسودہ جلا دیتی ہے، پراپرٹی جلا دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ تمہارے لیے کر رہی ہوں ٹیزمین. اور ٹیزمین کے لیے اس نے کیا بھی نہیں، وہ اسے محبت بھی نہیں کرتی. یہ کیا چاہتی ہے؟ ولن ہے ایاگو کی طرح اس کے اندر ولنی ہے. یہ مینوپولیٹ کرتی ہے لوگوں کو لڑاتی ہے، اکساتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، دھوکے میں رکھتی ہے. ان کے راز جانتی ہے اور یوٹیلائز کرتی ہے اس کو انہی کے اوپر. پاور آف آور برین، اس کے پاس زبردست ذہنی طاقت ہے، اس کے ذہن کے اندر طاقت موجود ہے. اسی لیے تو سارے میل کریکٹر اس کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. ڈیزائر آف انفلوئنس اینڈ دین ڈسپائز، اس کے اندر زبردست خواہش ہوتی ہے انفلوئنس کرنے کی کریکٹرز کو، پھر ان سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے جو بھی اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. جو بھی اس کے قریب آتا ہے پہلے قریب کرتی ہے، قریب جو بھی آیا پھر اس سے نفرت کرتی ہے. یہ ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہیں. ڈیزائر آف ہیپینس، خوشیوں کی ڈیزائر اس کے اندر ہے کہ خوشیاں ہوں، لیکن کون سی خوشیاں، کیسی خوشیاں؟ یہیں کہ اس جیسے لوگ ملیں، اس سے ایرسٹوکریٹک ڈسکشن کریں، اس کے پاس اچھے سے اچھے گھوڑا ہو، یہ باہر جائے، یہ اس کے پاس ریڈ وردی کے اندر قد آور قسم کے کرسیوں میں بیٹھے ہوئے محافظ ہوں، اس کے پاس بہترین قسم کی اس کے پاس گھر ہوں. ہیز نتھنگ سیریس ٹو ڈو، اس کے پاس کرنے کے لیے سیریس کچھ بھی نہیں تھا. یہ ٹیچر نہیں تھی، یہ رائٹر نہیں تھی، یہ پولیٹیشین نہیں تھی. یہ بس ایک کیج کے اندر رہنے والی ایک عورت تھی جس کے پاس کوئی کوالٹیز نہیں اور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. جب کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تو پھر ہر ایم لیسنس سامنے آتی ہے کہ وہ ایم لیس لیڈی ہے، بغیر کسی ایم کے لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے اور پھر ان سے نفرت کرتی ہے اور ان کو ڈسٹرکشن میں دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے. ہر ایگوٹزم، بے پناہ انا ہے اس کے اندر، انا میں ہے اس کے اندر. ہر یوز لیسنس، اور وہ فضول ہے، اس کے اندر فضولیت ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے. کبھی وہ چاہتی ہے ٹیزمین پرائم منسٹر بن جائے، کبھی بڑا رائٹر بن جائے، کبھی پروفیسرشپ گین کر لے، لیکن محبت پھر بھی نہیں کرتی. آزادی مجھے چاہیے، گھر کے اندر میں شیکلڈ ہوں، بچہ میں پیدا نہیں کرنا چاہتی. آخر کوئی تو ایم ہو. کیا 20ویں صدی کا ماڈل یہی ہے؟ مے بی. اس سینیریو میں ایک مووی ہے راک سٹار، آئی تھنک رنبیر کپور کی. اس کے اندر بھی یوز لیسنس دکھائی گئی ہے، لیکن اس کی بھی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. ساڈا حق اتھے رکھ، کیوں رسم و رواجوں سے کاٹے ہے، کیوں سچ کا سبق سنائے جب سچ ہی سن نہ پائے. یہ یوز لیسنس بھی ایک سچ ہے. اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی شادی ہو گئی، میں پھر بھی اس کے گھر پہنچ گیا ہوں، اس کو لینے آ گیا ہوں. مجھے نہیں پتا شادی اس کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ فضولیت ہے، یہ لا لیسنس ہے، یہ ایگوٹزم ہے، یہ ایم لیسنس ہے، یہ نان سیریس سم تھنگ ہے. شی ہیز آلسو دا سیم تھنگ. اگر یہ ایسے ہے تو یہ انسان کے اندر ہے، اس کی ایک الگ سے اپنی امپورٹنس اور جگہ اور راستہ ہونا چاہیے.
ہر ریسٹلیسنس، اس کے اندر بے چینی ہے. بے چینی کیوں ہے اس کے اندر؟ بے چینی اور حسد کیوں ہے اس کے اندر؟ کیونکہ وہ انا پرست ہے، اسی لیے اس کے اندر بے چینی ہے. ہر انوائے وہ حسد کرتی ہے. کس سے حسد کیا اس نے تھیا مسز ایلسٹڈ سے حسد کیا، اس کے زرخیزی سے حسد کیا، اس کے زرخیز بالوں سے حسد کیا. ان کو جلانا چاہتی ہے، اس کے بچے کو جلا دیا. اس نے حسد کیا لوب بوگ کی ترقی سے، اس کے مینوسکرپٹ سے، اس کے کسی اور عورت کے کنٹرول میں جانے سے حسد کیا. اس نے حسد کیا مسز ایلسٹڈ سے جب وہ ٹیزمن کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو اس حسد میں اس نے گولی مار دی. فالس سٹینڈرڈ آف ہیپینس، خوشیوں کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، لوگوں کو موت کی طرف دھکیل دیا جائے. جب لوگ وہ خودکشی کرتا ہے تو وہ کہتی ہے جج بریک مجھے ایک قسم کا ریلیف محسوس ہوا ہے، میرے دل کے اندر ریلیز آیا ہے، سکون آ گیا ہے. یہ خوشیاں ہیں، یہ سٹینڈرڈ ہے اس کا کہ لوب بوگ نے بڑا اعلیٰ درجے کا کام کیا، اس نے اپنے سر میں گولی ماری ہے. ہیڈا از ان ہر سیلف اے ٹریجک کنفلکٹ آف ہی اینڈ شی. ہیڈا اپنے اندر دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، جس طرح کہ ایڈرن رچ نے کہا تھا آئی ایم ہی آئی ایم شی. جس طرح بایو نے پروف کر دیا ہے کہ ایک عورت کے اندر مرد والے تمام سیکسول اعضاء موجود ہوتے ہیں اور ایک مرد کے اندر عورت والے تمام سیکسول اعضاء پورے موجود ہوتے ہیں. تو ہر ایک مرد آئی ایم ہی آئی ایم شی ہے اور ہر ایک عورت آئی ایم ہی آئی ایم شی ہے. تو جب 19ویں صدی کی عورت کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں مرد بھی ہوں عورت بھی ہوں، میرے اندر ساری ڈیزائرز ہیں، دونوں چیزیں ہیں، تو یہ جب ڈیزائر کھڑی ہوتی ہیں پھر مینپولیٹنگ آتی ہے، پھر ڈومیننسی آتی ہے، پھر انا آتی ہے، پھر فریڈم آتی ہے، اور دوسرے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، ڈومیسٹک ذمہ داری ہوتی ہے. تو عورت کہاں جائے؟ ڈومیسٹسٹی کی طرف، کنزرویٹو کنونشنل آئیڈیا کی طرف جائے، یا 20 سنچری کی طرف، ماڈل کی طرف، فریڈم کی طرف، آزادی کی طرف جائے؟ تو یہ دو چیزوں کے درمیان، ڈیزائرز اور کنونشنز کے درمیان میں یہ ایک سپلٹ کریکٹر ہے، کنفلکٹڈ کریکٹر ہے، اور یہی کنفلکٹ اس کی ٹریجڈی کا باعث بنا ہے. ماڈرن ویمن مور لائک مین دین میٹرنل. ماڈرن ویمن زیادہ مردوں کی طرح ہے اور کم عورتوں کی طرح ہے. میری گرل فرینڈ کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ماڈرن جو ویمن ہے اس نے مردوں کی ذمہ داری مردوں جیسے کام کر کے لے لی، ساتھ ساتھ عورتوں کی ذمہ داری کے. عورتوں کی ذمہ داری تو اس کے سر ہے سو ہے، اس نے ساتھ مردوں کی کمانے والی ذمہ داری بھی لے لی ہے. ہیڈا از ان ہر سیلف اے ٹریجک کنفلکٹ آف ہی اینڈ شی. یہ تو ہو گیا. اچھا، شی از فاؤنڈر ماڈل آف 20th سینچری ویمن. 20ویں صدی کی ویمن کی وہ ماڈل ہے. کون؟ ہیڈا. کہ 20ویں صدی کی عورت مردوں کی طرح کام کرتی ہے، اس کے اندر ڈیزائرز بھی مردوں کی طرح ہیں، فریڈم بھی چاہتی ہے، ڈومیننسی بھی چاہتی ہے، کنٹرول بھی چاہتی ہے، مینپولیشن بھی چاہتی ہے، اور ساتھ وہ اس کے اندر کریٹو ایلیمنٹس بھی ہیں جس طرح کہ تھیا کے اندر تھے. تو 20ویں صدی کا ماڈل تھی ہیڈا. لیکن ہیڈل نے خودکشی کیوں کی؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ 19ویں صدی میں ابسن نے رکھ دیا ہے کہ راستہ دو 20ویں صدی کی ماڈل کو، وگرنہ وہ شوٹ کر دے گی اپنے آپ کو. ہیڈا ان نارمز اینڈ مورلز آف سوسائٹی. ہیڈا سوسائٹی کے نارمز اور ماڈل میں کیسی پائی آپ نے، کیسی ملی؟ اس کی نیوریٹک، اس کے سیکی ہونے کی وجہ سوسائٹی کے مارلز اور نارمز تھے، جو اسے کہتے کہ تم پریگننٹ ہو، جو اسے کہتے تم گھر کے اندر کیجڈ رہو، بند رہو، جو اسے کہتے کہ تم ایک عورت ہو، تمہاری کوئی ڈیزائرز نہیں ہونی چاہیے. ہیڈا از obsessed with rebels of ڈینیسس گاڈ. ڈینیسس گاڈ کے بارے میں ہیڈا کو صرف اتنا پتا ہے کہ وہ ڈینیسس ریبل تھا، ڈینیسس رومانٹک تھا، ڈینیسس کریجوس تھا، ڈینیسس کے سر کے اوپر وائن لیوز تھے، وہ انگور کی بیل کے پتے تھے.
وہ ایک طرح سے اسے کرون بنا کر رکھا ہوتا ہے انگور کی بیل کی ٹہنی کا. ڈونیسس کے سر پر وہ انگور کی بیل کا ہونا یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ڈونیسس جو ہے ریبل ہے اور رومانٹک ہے، ڈرنکارڈ ہے، شراب کا دیوتا ہے. لیکن ہیڈا ناٹ ود کریٹیوٹی، وہ ڈونیسس کی کریٹیوٹی سے واقف نہیں تھی کہ اس کے کریٹیو ایلیمنٹ کیا ہیں، اسی لیے وہ کسی کی کریٹیوٹی کو جلا دیتی ہے تو اپنی کریٹیوٹی کو وہ دبا دیتی ہے. اور لوبوک کے اندر کریج، وائلڈ کریج، ریبیلین ایٹیٹیوڈ کو اجاگر کرتی ہے، ایون کہ اپنے بچے کو جنم دینے سے کتراتی ہے، ڈرتی ہے. ہر انر ڈیزائرز فار فریڈم، ہیڈا کی جو انر ڈیزائر تھی آزادی کے لیے، اینڈ ہر اون ٹریڈیشنل لسٹ ایٹیٹیوڈس، اور ہیڈا کے اپنے روایتی ایٹیٹیوڈ، گھر کے اندر رہنا، محدود رہنا، ہیز کرپٹڈ ہر پرسیپشن آف دا میننگ آف لائف. ہیڈا کا ایک طرف تو آزادی کی خواہش کرنا، دوسری طرف روایتی رویہ اختیار کرنا، گھر کے اندر محدود رہنا، اس چیز نے ہیڈا کے زندگی کو سمجھنے کے، زندگی کے مطلب کو سمجھنے کے پہلو کو کرپٹ کر دیا. یعنی کہ ہیڈا کا زندگی کے معنی کو سمجھنا پولوٹڈ ہو گیا. ہیڈا کا زندگی کا جو مطلب تھا ہیڈا کے حوالے سے، وہ اس نے غلط مطلب لے لیا زندگی کا مطلب. کیوں غلط لیا؟ کیونکہ ایک طرف سے وہ ڈیزائر کرتی تھی فریڈم کی، دوسری طرف وہ دوسری طرف وہ رہتی تھی کنونشنل ٹریڈیشنل ویمن کی طرح. تو زندگی کا پرسیپشن غلط لے لیا اس نے، اسی وجہ سے اس کی ٹریجڈی ہوئی. اگر وہ آزادی چاہتی تھی تو وہ اسکینڈل کو ایکسیپٹ کرتی کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، وہ میڈم موزیل کے ساتھ کورٹ میں جانا پسند کرتی. اگر وہ کنونشنل اور ٹریڈیشنل ویمن بن کر رہتی تھی تو پھر ڈیزائرز نہ کرتی، چپ کر کے گھر میں زندگی گزارتی. تو اس کی ٹریجڈی ان دو چیزوں کے درمیان میں ہوئی ہے. اگر ہیڈا کا کریکٹر آئے گا تو یہ ساری چیزیں لکھ دیں گے. اگر ان میں سے کسی پوائنٹ پر سوال بن گیا تو پھر اسی کے مطابق سارا سوال ٹریٹ کریں گے. ہیڈا گابلر، اس کے اندر سمبولزم کا کویشچن آتا ہے. پہلی بات نیمز. اولڈ افیئرز کو بھی سمبلائز کرتے ہیں، نیو ایڈنٹیز کو بھی سمبلائز کرتے ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے مسز ہیڈا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانا افیئر اس سے زندہ کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ لوبوک کہتا ہے ہیڈا. تو ہیڈا اسے کہتے ہیں میں مسز ٹیزمین ہوں، میری نئی ایڈنٹی مسز ٹیزمین ہے، مجھے اس نام سے پکارو، تمہارے ساتھ میرا افیئر بند، ختم. جس طرح کہ ٹیزمین مسز ایلسٹیڈ کو مسز رائسنگ کہنا چاہتا ہے کیونکہ پرانا افیئر میں وہ رائسنگ تھی. جس طرح کہ جج بریک کبھی کبھی مسز ٹیزمین نہیں کہتا، ہیڈا کہتا ہے، تاکہ ٹیزمین اس کی زندگی میں نہیں ہے، میں صرف ہیڈا سے ریلیشن چاہتا ہوں. اس طرح پرانے اور نئے نیمز کا کمبینیشن، نیو ایڈنٹیز اور اولڈ افیئرز کو ساتھ رکھا گیا ہے. اچھا، ڈرامے کی سیٹنگ جو ہے ان چینج سیٹنگ ہے. یہ سیمبل ہے ڈومیسٹک کیج کا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اسٹیج پر، ڈرائنگ روم کے اندر بڑی تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ ڈومیسٹک کیج تھی ہیڈا کے لیے، سمبلائز کرتی ہے. اور ہیڈا اس کے اندر ریسٹ لیس ہے، ٹو اینڈ فرو آتی جاتی ہے، اسٹوو کے پاس بیٹھی ہے، حسد کرتی ہے، جیلسی فیل کرتی ہے اس ڈومیسٹک کیج کے اندر، اور یہیں بیٹھ کر وہ ساری کہانیاں تمام لوگوں سے باری باری سنتی ہے. دا ڈارک کلرز، سومبر کلر، ڈارک کلر ہے ڈرائنگ روم کا. یہ سمبلائز کرتا ہے مونوٹونس لینڈسکیپ، کہ ایک جیسا ہی منظر چل رہا ہے، ایک جیسا ہی سین چل رہا ہے، بوریت ہی بوریت ہے. ہیڈا کہتی ہے بور ٹو ڈیتھ، موت، مرنے کی حد تک میں بور ہوں. اچھا، یہ ہیڈا اور ٹیزمین نے جو گھر ہائر کیا ہے یہ بھی کس چیز کا سمبل ہے؟ یہ گھر کس کا تھا؟ یہ ایک لیٹ مرحوم منسٹر کا تھا،
اب مرحوم منسٹر کے گھر کو ہیڈا اور ٹیزمین کا ہائر کرنا، اس کا مطلب ہے چینج آف اتھارٹی ان 19 سینچری. 19 سینچری میں چینج آف اتھارٹی دکھائی گئی ہے. ایز ویل ایز اسی کے ساتھ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک ہائی کلاس کے منسٹر کے گھر کو ہائر کیا ہے ایک مڈل کلاس یا لو کلاس کے ٹیزمین نے، یعنی کہ بورجس کلاس، عام کلاس وہ اوپر آ رہی ہے، بڑی کلاس کو کی چیزیں استعمال کر رہی ہے. یعنی کہ مارکسزم یعنی کہ سوشلزم کے عام انسان کی بات یہ بھی ابسن کے ذہن میں ہے، جس طرح کہ ابسن کے ذہن میں تھا وار کا ایلیمنٹ، کیونکہ 19 سینچری کے اندر جب 20 سینچری کے سٹارٹ میں جنگیں ہوئی، 19 سینچری میں اس کی پریپریشن چل رہی تھی، تو اس نے جرنل کا ذکر کیا، گابلر کا ذکر کیا، اس کے پسٹل کا ذکر کیا. تو یہ کہیں ابسن کے ذہن میں تھے. ابسن کسی حد تک سوشلسٹ بھی تھا، عام انسان کی بات کر رہا تھا، مارکسزم کی بات کر رہا تھا، تو اس لیے بورجس کلاس کی بات کر رہا ہے. اسی لیے منسٹر کے گھر کے اندر ہیڈا اور ٹیزمین کا جانا در حقیقت ایک لوور کلاس کے آدمی کا، ٹیزمین کا اس بڑے گھر کو ہائر کرنا، یہ سمبل ہے کہ ٹرانسفر، چینج ان سوسائٹی، ٹرانسفر ان اتھارٹی، چینج ان سوسائٹی. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہیڈا کا ایک لوور کلاس میں شادی کرنا یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ ایک ہائی کلاس کی لیڈی اب مجبور ہے لوور کلاس میں جانے کے لیے. سوشلزم آ رہا ہے یہاں پر، ایکویلٹی آ رہی ہے، برابری آ رہی ہے، عام انسان کی اہمیت بڑھ رہی ہے. پورٹریٹ آف گابلر. ہیڈا گابلر اپنے والد کے پورٹریٹ کو ساتھ ہی لے آئی ہے. کیوں؟ بیکاز وہ یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنے فادر کی بیٹی ہے، زیادہ میسکولائن ہے، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ہے، وہ کسی دوسرے ہسبینڈ کی آئیڈینٹی کی زیر سایہ نہیں ہے. اور وہ اپنے فادر کی پورٹریٹ کی موجودگی اس کے کمرے کے اندر اس چیز کو سمبلائز کرتی ہے کہ وہ مسکولائن ہے، وہ اتھارٹیٹیو ہے اپنے فادر کی طرح اور ایرسٹوکریٹک ہے. اور اس کی گنز، اس کے فادر کی گنز جو اس کے پاس ہیں وہ بھی اتھارٹی اور تھریٹ کا ایک سمبل ہے. فائر، آگ جو وہاں پر موجود ہے وہ سٹوو کے اندر ہے، یا وہاں پر جو وڈ پھینکی جاتی ہے سٹوو کے اندر، جب جب آگ جلائی جاتی ہے، جب جب ہیڈا آگ کے پاس جاتی ہے، کوئی نہ کوئی انوائے، حسد، ہوس، جیلسی اود کر آتی ہے، جذبات شور مچاتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ غیر متوقع ضرور ہوتا ہے. جب جب سٹوو کے پاس جو کریکٹر بھی گیا، آپ نے دیکھا تھا ٹھیا جب وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو ملازمہ نے پوچھا میں آگ جلا دوں، اس نے کہا نہیں میرے لیے مت جلاؤ. لیکن جب ہیڈا اٹھ کر آئی ہے، کمبل میں سے نکل کے آئی ہے، اس نے کہا فوراً آگ جلاؤ. اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نامناسب جیلس رزلٹ ضرور آیا ہے. وائن لیوز یہ سمبل ہیں رومانس کا. وائن لیوز کا لیا کہاں سے گیا ہے؟ انگور کے بیل کی پتے، یعنی کہ سر کے اوپر ایک کڑا سا بنا کے رکھتے ہیں، کڑا سا بنا کے رکھتے ہیں، کس کا؟ یہ ٹہنی کا، انگور کی ٹہنی کا. انگور سے شراب بنتی ہے. گریک اور رومن میتھالوجی ہے. ڈینیسس دیوتا ہے جو کہ شراب کا دیوتا ہے، جو کہ چیتوں کی بگی پر بیٹھا ہوتا ہے. فری اسپرٹ کا سمبل ہے وائن لیوز. فری اسپرٹ، آزاد اسپرٹ، جس کو اپنے اوپر ہی کنٹرول ہو، کسی دوسرے کے کنٹرول میں نہ ہو. لو بو کو اپنے اوپر کنٹرول ہو گیا دوبارہ جب وہ ٹھیا کی بات سے انکار کرتا ہے. ڈرنکنگ شراب کا سمبل ہے. ریبل کرج کا، کچھ نہ کچھ باغیوں جیسا کرنا. فری سیکس کا سمبل ہے یہ وائن لیوز. کریٹیوٹی کا سمبل ہے، کوئی چیز تخلیق کرنے کا سمبل ہے. مینوسکرپٹ ایک بچے کا سمبل ہے، تخلیق کا سمبل ہے. یہ لوبوگ اور ٹھیا کے سٹرگل کا سمبل ہے.
ان کی کریٹیوٹی کا سمبل ہے. لیکن بیبی آف ہیڈا کے پیٹ میں جو بیبی ہے وہ ڈسٹرکشن کا سمبل ہے. اگر وہ باہر آ گیا تو ہیڈا کی زندگی ڈسٹرائے ہو جائے گی. تو سمجھ لیں کہ عورت کی طرح جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی اپنی ختم ہو جاتی ہے 16-17 سال کے لیے. اگر آپ 7-7 8-8 بچے جنوائیں گے تو سمجھے کہ عورت کی کوئی زندگی نہیں. پسٹلز ڈسکس کر چکے ہیں، سمبل ہیں اتھارٹی کے، تھریٹ کے، اور 2 مرتبہ وہ فائر بھی کرتی ہے اسی پسٹل کے ساتھ، ایک بار لوبوک پر ایک بار بریک پر، وارن کرنے کے لیے. ہیڈا کی وائلڈ، ہیڈا کی ڈسٹرکٹیو کوالٹی کا سمبل ہے. انر روم، اندر والا روم جہاں پر ہیڈا جب جاتی ہے تو وہ اپنے انر فیلنگز کو شو کرتی ہے. انر روم ہیڈا کی پرسنل لائف ہے. ہیڈا جب اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، جب وہ پرسنل ہوتی ہے، سرگوشی خود سے کرنا چاہتی ہے، تھنکنگ کرتی ہے تو انر روم میں ہوتی ہے، اور آخر کار انر روم میں جا کر وہ سوسائڈ کرتی ہے. پیانو انر سمفنی یا جنگلنگ کا سمبل ہے. پیانو پرانی اور نئی روایت کا سمبل ہے. جب ایک پیانو موجود تھا تو ہیڈا نے کہا تھا اس پیانو کو پچھلے روم میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ پرانی روایت موجود رہے، میرے پاس رہے لیکن انر روم میں ہو، اور نئی ایک پیانو یہاں پر لے آتے ہیں. اور آخر میں سوسائڈ کرنے سے پہلے ہیڈا جنگلنگ وائلڈ ڈانس والا پیانو بجاتی ہے جس کو منع کیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر اپنے کو گولی مار دیتی ہے. اس کا مطلب ہے پیانو کی نوٹس یا ورڈز، اس کے جو اس کی میوزک ہے وہ انر فیلنگز کو سمبلائز کرتی ہے. فرینچ ونڈو سے باہر آزادی ہے، ونڈو کے اندر کیج ہے. فرانس کی ونڈو ہے. فرینچ ریولوشن، آزادی آئی تھی، ارسٹوکریٹک ڈومیننٹ پکڑے گئے تھے، عام انسان کو آزادی ملی تھی، وہ آزاد ہوا تھا، ڈومیننٹ ہوا تھا. یہ فرینچ ونڈو ہے. اس کے باہر کیا ہے؟ آؤٹ سائڈ پیل ٹری ہے، باہر خزاں ہے، پیل ٹری ہے، یعنی کہ ہیڈا کے لیے باہر کی دنیا بھی خزاں جیسی ہے، کیونکہ وہ اندر ٹھہر کر باہر کی دنیا کو دیکھتی ہے. وہ لوگوں سے سنتی ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، اس نے کبھی باہر کی دنیا کا تجربہ نہیں کیا، اسی لیے اس کے لیے باہر کی دنیا تھریٹننگ ہے، باہر کی دنیا پیل ہے، باہر کی دنیا خزاں جیسی ہے، ڈسکریجنگ ہے. اس نے کبھی بھی جمپ آؤٹ نہیں کیا. وہ خود کہتی ہے میں جمپ آؤٹ کرنے والی لڑکی نہیں ہوں. آرم چیئر سمبل ہے اتھارٹی کا. جب اس کے اوپر ہیڈا بیٹھی ہے تو ہیڈا اتھارٹی بننے جا رہی ہے. جب اس کے اوپر آخر میں جج بریک آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر جج بریک ہر چیز کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اتھارٹی ہے. ہیئر، بال سمبل ہیں زرخیزی کا، کریٹیوٹی کا. اور تھیا ایلسٹڈ کے بال زرخیز ہیں، گھنے ہیں، لمبے ہیں، ویوی ہیں. اور ہیڈا انفرٹائل ہے، اس کے بال لمبے نہیں ہیں، بھرپور نہیں ہیں. دیٹ واز سمبولزم. نیکسٹ ٹاپک از ڈراماٹک ڈیوائسز. ابسن نے کیا ڈراماٹک ڈیوائسز استعمال کی ہیں، یعنی کہ ڈراما کے اندر کیا کیا ٹیکنیک لگائی ہے. ڈرامہ لکھنے کا اور اس کو پیش کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے ابسن کے مطابق. پہلی بات، ایک ڈراماٹک ڈیوائس اس نے جو لگائی ہے وہ سمبولزم کی لگائی ہے. اوپر والا پیراگراف کی ساری باتیں آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، چاہے تو ایک پیج میں ڈسکس کریں، چاہے تو ایک پیراگراف میں ڈسکس کریں، آپ چاہیں تو پھر ایک پورا کویشچن ہی اس کے اوپر لکھ ڈالیں کہ ڈراماٹک ڈیوائسز. لیکن اگر ڈراماٹک ڈیوائسز کا کویشچن آ جائے تو پھر آپ سمبولزم ایک پیج یعنی کہ 2 پیراگراف میں بس ڈسکس کر دیں. سیٹنگ کیسی کی ہے. ڈرائنگ روم 1860 کے مطابق سجایا گیا ہے، حالانکہ ڈرامہ 1880 میں لکھا گیا یا 90 میں لکھا گیا ہے. ٹائم مینشن نہیں کیا گیا پورے ڈرامہ میں. سیٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہاں 1880 میں لکھا گیا. یہ ٹاؤن کون سا ٹاؤن ہے؟ ٹاؤن کے بارے میں بات کرتے ہوئے بوٹ کا آنا، یہ لگتا ہے کرسٹینیا.
کرسٹینیا یہ شہر ٹاؤن کا نام ہے. اس کو اوسلو بھی کہتے ہیں. اصل میرے خیال میں یہ اوسلو علاقہ ہے جس کا کسی اور ڈرامے میں بھی ابسن نے ذکر کیا ہے، لیکن کسی اور ڈرامے میں اس اوسلو اوریجنل کو رائٹر کرسٹینیا کہتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ایٹماسفیئر لگتا ہے وہیں کرسٹینیا کا ہی شہر ہے. چلو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیٹنگ بتانی ہے کہ ڈرائنگ روم 1860 کے مطابق سجایا گیا، وکٹورین پیریڈ کے مطابق، دا بیس موٹے موٹی چیزوں کے ساتھ. ڈرامہ میں کوئی بھی نریٹر نہیں، نو نریٹر. کسی نے آ کر ہمیں تفصیل نہیں بتائی، کوئی کورس نہیں آ کر بنا، کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے جو ہمیں ڈیٹیل دیتا جائے کریکٹر کے بارے میں. ہر کریکٹر اپنی ریپرزنٹیشن خود دیتا ہے، اپنے مینر سے، اپنی گفتگو سے. کہانی کے اندر کوئی بھی نہیں بیٹھ کر یہ بتا رہا کہ کس ایونٹ کا تعلق کس چیز سے ہے. ژینر، GENRE ژینر کہتے ہیں کہ کون سی قسم کا ڈرامہ ہے. یہ ٹریجڈی ڈرامہ ہے. ہیڈا کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے کیونکہ وہ ماڈرنٹی اور کنونشنز کے درمیان میں آ گئی، اور وہاں درمیان میں اس کی باڈی، اس کے جسم کے اندر کنفلکٹ پیدا ہو گیا. وہ سکینڈل اور کنٹرول کے اندر، سکینڈل اور جج بریک کے کنٹرول کے اندر پھنس گئی تھی. ٹریجڈی. ریئلزم بھی یہی ہے کہ عورت کو پھنسایا جاتا ہے، اس پر مرد ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں. سائیکلوجیکل تھرل، سائیکلوجیکلی یہاں پر اذیت دی جا رہی ہے. یہ پورا ڈرامہ اصل میں ایک کھیل ہے، سائیکلوجیکل کھیل ہے. اچھا، اس کے اندر کنفلکٹ ان ڈیزائر ہے ان ایچ کریکٹر. یہ ڈرامہ اس طرح کا ڈرامہ ہے، ایسی جنر ہے جس کے اندر ڈیزائرز کی کنفلکٹ دکھائی گئی ہے. یہ ڈرامے کی وہ قسم ہے جس کے اندر سائیکلوجیکل ایلیمنٹ ہوتے ہیں. نہیں یہ ایک ریئلسٹک ڈرامہ ہے، نہیں یہ ایک ٹریجک ڈرامہ ہے. تو یہ سارے 4 آپشن ہو سکتے ہیں اس ڈرامے کے متعلق. یہ چاروں کے چاروں ایٹ دا سیم ٹائم ہیں. چاروں کے چاروں ژینر اس ڈرامے کے پارٹ ہیں. ٹیون کیسی ہے، کس موڈ میں لکھا گیا، کس ٹیون میں لکھا گیا. انڈیویجول یا ویمن ان ڈینجر ان وکٹورین ویلیوز. اگر وکٹورین دور کی ویلیوز کو فالو کرو گے تو پھر ویمن کا استحصال ہوگا، پھر انڈیویجول ایک فرد کا استحصال ہوگا، وہ اس سوسائٹی کے اندر کچلا جائے گا. یہ ٹیون ہے اصل میں، یہ بتایا جا رہا ہے پورے ڈرامے کے اندر، یہی ردھم ہے. یہ پرابلم پلے ہے. اگر ڈراماٹک ڈیوائسز دیکھی جائیں تو یہ ایک پرابلم پلے پیش کیا گیا ہے. نو سولوشن آف ہیڈا. ہیڈا جیسے کریکٹر کا کوئی سولوشن نہیں ہے یہاں پر. رائٹنگ، اس میں ایک ڈیوائس رائٹنگ کی ہے. ورڈ پلے ہم اسے کہتے ہیں، لفظوں کا کھیل ہے. واٹ فینسی دیٹ، اوہ ریئلی، لفظوں کا کھیل ہے. ایک سینٹنس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. جواب کوئی دیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کسی اور بات کا بھی وہی جواب ہوتا ہے. سٹائل کیا ہے؟ وٹی، عقلی مذاق ہے اس میں. شارپ ڈائلاگز ہیں، طنز. نیو لینگویج ان دا ورلڈ آف ڈراما. ڈرامہ کی دنیا میں بالکل ایک نئی قسم کی لینگویج تھی. فریزز کو بھی سینٹنس بنا دیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے سینٹنس کے ٹکڑے ہیں. نئی ورڈنگ ہے، نیا انداز ہے. اینڈ کس طرح کا ہے؟ ایک یہ ٹیکنیک لگائی گئی ہے، ڈراماٹک ڈیوائس ہے. ہیڈا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اینڈ پر بہت سارے کمپلیکیشنز کے ساتھ. یہ ایک ٹیکنیک لگائی گئی ہے. ہم ہیڈا کو پڑھنے کے بعد دیر تک سوچتے رہتے ہیں کہ ہیڈا کو سوسائڈ نہیں کرنی چاہیے تھی. ہیڈا نے سوسائڈ کیوں کی ہوگی؟ رسپانسیبل کون ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ سوسائٹی ہے، بریک ہے، بریک از ممبر آف سوسائٹی. ہیڈا ڈرپوک، کوارڈائس، a lot of things. ہیڈا ڈرپوک بھی تھی نا، اسکینڈل سے ڈرتی تھی، جمپ آؤٹ نہیں کرتی تھی، باہر سٹیپ نہیں لیتی تھی. گھر سے باہر وہ سوچتی تھی کہ شاید دنیا سکوئر نہیں ہے، دنیا اسے کھا جائے گی. پلاٹ انالیسس، آپ اس کا پلاٹ انالیسس کریں، پلاٹ کس طرح ایونٹ ٹو ایونٹ موو کرتا ہے. 4 ایکٹس میں یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے. پہلے میں نے کہا تھا سٹارٹ میں 5 ایکٹس میں دھوکھا ہوا تھا.
4 ایکٹس میں ڈرامہ ہے. اس ڈرامے میں ڈریسز دیکھیں تو وہ آپ کو کلچر شو کرتے ہیں, سوسائٹی شو کرتے ہیں, نارمز شو کرتے ہیں. سپیچ دیکھیں, گفتگو ایک لوور کلاس کا ویل مینرڈ یا ہائر کلاس کا مطلبی شخص کس طرح کی سپیچ رکھتا ہے. مینرزم, لوگ مینرز کس طرح اپنائے ہوئے ہیں, مینرز کی کتنی اہمیت ہے, باہر جانے والے کپڑے کون سے ہیں, مینرز کون سے ہیں, گھر میں داخل ہونے کے مینرز کون سے ہیں, کاٹے جانے کے مینرز کیا ہیں, بیٹھنے کے مینرز کیا ہیں, سر سے ہیٹ اٹھا کر صوفے پر نہیں رکھنا, اس کے مینرز کیا ہیں. موومنٹس آپ دیکھیں, کریکٹرز کی موومنٹس کیا ہیں, ایونٹس کی موومنٹس کیا ہے. اور ابسن یوز ٹو چینج ہز اسکرپٹ ٹو ایز پر ڈیمانڈ, وہ میں نے ایکسٹرا لکھا ہے. ابسن کی عادت ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق اپنے اسکرپٹ کو بھی چینج کر دیا کرتا ہے, یعنی کہ اینڈ اس کا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ پہلی بار ایک چیز آئی ہے کہ پہلے جو ڈراماٹسٹ جو اینڈ لکھ دیتا تھا اس پر سٹک رہتا ہے اور کہتا ہے یہی اینڈ ہے. اب وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے, اینڈ تبدیل کر دو. ڈالز ہاؤس کا جرمنی میں جا کر اس نے اینڈ تبدیل نہیں کر دیا تھا جب نورا ڈر کے بھاگ گئی تھی اندر اور واپس باہر سٹیج پر نہیں آتی تھی اس کی ہیروئن. سو دس از دا ڈراما اینڈ دیز آل آر دا ایلیمنٹس. اب آپ نے ایسا کرنا ہے, یہ جو 4 پوائنٹس ہیں, 4 پیراگراف ہیں, ان 4 پیراگراف کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. یاد کرنے کے بعد جب کوئی بھی سوال آئے انہی باتوں کو ہی آپ نے ملا کر ایک سوال کریٹ کر دینا ہے, اچھا سا پیارا سا. So nice of you for keeping good ears. That was a long drama. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. This is lecturer M.K. Bhutta. My phone number is 0333 4655 305. And my Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, the address is lecturer M.K. Bhutta. BHUTTA Bhutta. Have a nice day.